बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अज़ीज़ों, मैं मोहम्मद इफ्तिखार आपके अपने चैनल हिस्ट्री एंड स्टोरीज़ में हाज़िर हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का दौरे हुकूमत किस्त नंबर 16 के साथ आज हाज़िर हैं। रुस्तन पर जिस वक्त हलाल बिन मर्रा यश्करी और इसके बहादुरों का पूरी तरह तसल्लुत हो गया तो हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र तैयार हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह के लश्कर में आ मिले और मुसलमानों को ये फ़ैज़ुल मराम लश्कर हमात की तरफ रवाना हो गया। अहले हमात ने अहले शिरज़, जैसा कि हम पहले बयान कर चुके हैं, कि मुसलमानों की सुलह में दाखिल थे, मगर अहले शिरज़ के जिस सरदार से मुसलमानों ने सुलह की थी इसका इंतकाल हो चुका था और हरकल बादशाह ने इसके बजाय एक सरकश और जालिम सरदार जिसका नाम नक्स थामा मोर करके यहाँ भेज दिया था। इसने इस सुलह को फसख कर दिया और अहले शिरज़ को अपना पंजे जुल्म में गिरफ़्तार करके इन्हें काफ़ी मज़ा चखाया। ये मुकदमात कत्ल में रिश्वतें लेता, माल छीनता, दर पर्दा खाने पीने की चीज़ों की खूब एहतियात कबूल किया करता था। जिस वक्त हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह को रास्ता में नक्स सुलह की खबर पहुँची तो आपने सवारों का एक दस्ता इनकी तरफ भेज दिया ताकि इनसे पहले वहां पहुंचकर तख्त व तराज कर दे। चुनांचे इसने वहां पहुंचकर इनके शहर को लूटना शुरू कर दिया, जिससे शिरज़ वालों में एक हंगामा पैदा हो गया। सरदार नक्स इनकी शोर व फरियाद और आहो पुकार सुनकर अपने किला से बाहर निकला। रोसा और मौज़ादी ने शहर को जमा किया और इनके वस्त में बैठकर कहने लगा, बाशिंदगान शिरज़, तुम जानते हो कि मुल्क हरकल ने मुझे तुम्हारी हिफाजत, नेज़ शहर, तुम्हारे माल व अमवाल और बाल बच्चों की निगहदाश्त के लिए तुम पर मामूर किया है। इसलिए मेरा फ़र्ज़ है कि मैं हर तरह से तुम्हारी हिफाजत करूं। यह कहकर उसने असलह खाने का दरवाज़ा खोला और असलह तकसीम करके लड़ाई का हुक्म दे दिया। रूमी इस तकसीम में थे कि हज़रत खालिद बिन वलीद अपने लश्कर के साथ यहाँ पहुँच गए और इनके मुकाबले में छावनियाँ डाल दी। आपके बाद हज़रत यजीद बिन अबू सुफियान अपनी जमात के साथ आए और इनके बाद सरदार लश्कर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह भी अपने तमाम लश्कर के हमरा तशरीफ़ लाए। अहले शिरज़ मुसलमानों को ये लाओ लश्कर देखकर सहम गए, अकलें जाती रहीं, आँखें चुंधिया गईं और मबूहात ज़दा होकर रह गए। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने अहले शिरज़ के नाम एक ख़त लिखा जिसमें कुछ यूँ बयान किया गया, बाशिंदगान शिरज़, तुम्हारा किला बाइलबक और रस्तन के किलों से ज़्यादा मजबूत नहीं है और ना तुम्हारी फ़ौज इन फ़ौजों से ज़्यादा बहादुर है। इसलिए मेरा ये मकतूब पढ़ते ही तुम मेरी इताअत करके हमारी क़यादत में दाखिल हो जाओ और मुखालफत पर कमर बस्ता ना हो, वरना यह मुखालफत वबाल होकर तुम पर नाज़िल होगी। हमारा अदल और हुस्न सीरत तुम्हें मालूम हो चुके हैं, लिहाजा ममालिक शाम के इन लोगों की तरह जो हमारी सुलह में दाखिल होकर हमारी इताअत कर चुके हैं, तुम भी दाखिल हो जाओ। ये यादाश्त एक मुहद्दिस शख्स लेकर इनके पास गया। ये उसे लेकर सरदार नक्स के पास पहुँचे। उसने उसे पढ़ा और अच्छी तरह इसका मतलब समझकर अहले शिरज़ की तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगा, आप हजरात की क्या राय है? उन्होंने कहा, वाकई अरब अपने कौल में नहायत सच्चे हैं। हमारा किला रस्तन, बाइलबक, दमशक और बसरा के किलों से ज़्यादा मुस्तहकम और मजबूत नहीं है और इसी तरह आप भी ये जानते हैं कि अहले हम्स कितने बहादुर, जुर्री और शजी वाक़िया हुए हैं, मगर बावजूद इसके उन्होंने इनसे सुलह कर ली है। ऐसे ही फ़लस्तीन इनका शहर और बाशिंदगान उर्दन और इनका किला है, मगर इनकी भी इनके सामने कुछ न चली। इन सब बातों को देखते हुए अहले शिरज़ इनका क्या बिगाड़ सकते हैं? और फिर जब इनका किला भी नहायत कमज़ोर वाक़िया हुआ है, अब अगर आप सुलह की गिफ्त और शनीद के मुतल्लिक़ इनकार कर देंगे तो इसके ये मानी हुए कि आप हमें दानिश्ता हलाकत के दहकते हुए अलाव में धक्का देना चाहते हैं। नक्स ये सुनते ही गुस्से की आग में जल गया। अहले शिरज़ को गालियाँ दी
اور اپنے غلاموں کو ان پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اہل شیرز بھی یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے اور ننگی تلواریں لے کر ان کے غلاموں پر پل پڑے۔ فریقین میں جنگ و جدل قائم ہو گیا۔ مسلمانوں نے یہ دیکھ کر بارگاہ رب العزت میں دعا کی کہ الہی انہیں انہی کی جنگ میں ہلاک کر دے۔ دیر تک یہ لڑائی جاری رہی۔ آخر اہل شیرز غالب آئے اور انہوں نے اپنے سردار کو اس کے غلاموں کے سمیت موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد ان میں سے چند آدمی غیر مسلح ہو کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سامنے حاضر ہو کر اول آپ کو سلام کیا اور پھر اس طرح عرض کرنے لگے کہ اے امیر، ہم نے آپ حضرات کی محبت میں اپنے سردار کو قتل کر ڈالا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ جل جلالہ تمہارے چہروں کو روشن اور تمہارے رزقوں میں برکت عنایت فرمائے۔ آپ لوگوں نے ہمیں حرب و ضرب کی آفات سے نجات دے دی۔ اس کے بعد آپ نے مسلمانوں سے فرمایا ان کی حسن و اطاعت، آپ لوگوں کی محبت میں اپنے سردار کا قتل، نیز ان کی تمہاری اطاعت و قیادت میں داخل ہو جانا آپ حضرات نے دیکھ ہی لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس قوم کے ساتھ حسن مراد کر کے ان پر انعام و اکرام کا دروازہ کھول دوں۔ مسلمانوں نے عرض کیا آپ کی رائے میں جو آئے کیجئے۔ واقعی اگر ان کے ساتھ اعانت کی گئی تو دوسرے ممالک اور شہروں کو بھی باری تعالیٰ انشاءاللہ العزیز جلد فتح کر دیں گے۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل شیرز کی طرح متوجہ ہوئے اور فرمایا تمہیں خوش ہونا چاہیے، میں تم پر کسی طرح کا جبر نہیں رکھنا چاہتا۔ جو شخص خوشی سے ہمارے دن میں داخل ہونا چاہیے تو اس لیے وہی حقوق ہیں جو ہمارے واسطے اور ان پر وہی فرائض عائد ہوتے ہیں جو ہم پر ہیں۔ نیز 2 سال کا خراج ان پر معاف ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے ہی مذہب پر رہنا چاہے تو اسے جزیہ ادا کرنا ہوگا اور 1 سال کا خراج اس پر معاف ہے۔ رومی یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور کہا کہ ہم بشر و چشم آپ کی اطاعت قبول کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سردار کا کسر امارت ہے، آپ چونکہ اس کے زیادہ حقدار ہیں اس لیے ہم ہدیتاً آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس کے اندر جو مال و متاع، برتن اور آدمی ہیں وہ سب آپ کی ملکیت ہیں، آپ انہیں اپنے تصرف میں جس طرح چاہے لا سکتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اس کا سب مال و اسباب جمع کر کے اس کا خمس مطلب 5واں حصہ خود رکھ لیا اور باقی تمام سامان مسلمانوں پر تقسیم فرما دیا اور منادی کرا دی کہ یا معشر المسلمین، تمام فتوحات سے زیادہ آسانی کے ساتھ رب العزت نے تمہارے ہاتھ سے اس شہر کو فتح کرا دیا ہے۔ اب اہل حمص تمہاری ذمہ داری اور عہد سے نکل چکے ہیں اور جو مواسین تم نے ان کے ساتھ کی تھی وہ پوری ہو چکی ہیں، اس لیے حمص کی طرف لوٹ چلو، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عنایت فرمائے۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عرب ابھی گھوڑوں پر سوار ہو کر چلنے کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ دفعتاً انہیں نہر قلوب کی سڑک سے جو انطاکیہ کی طرف جاتی تھی ایک غبار اٹھتا ہوا دکھلائی دیا جو برابر ان کی طرف بڑھتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ مسلمانوں کے چند سوار تفتیش حال کے اس کی طرف دوڑے۔ معلوم ہوا کہ روم کے پادریوں میں سے کوئی ایک بہت بڑا پادری ہے جس کے ساتھ مال و اسباب کے لدے ہوئے سوتا تاریک گھوڑے ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے 100 رومی جوان۔ مسلمانوں کے شیرز میں داخل ہونے کا چونکہ اسے علم نہیں تھا، اس لیے یہ یہاں آ رہا تھا۔ حضرت خالد بن ولید گراتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ مسلمانوں نے ایک ساتھ تکبیروں کے نعرے بلند کیے اور انہیں چاروں طرف سے گھیر کے رومی جوانوں کو قید اور گھوڑوں کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ جس وقت پادری گرفتار ہو چکا تو حضرت خالد بن ولید نے اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا بدبخت، تو کہاں سے یہ سامان لا رہا تھا؟ اس نے کچھ رومی زبان میں بڑبڑانا شروع کیا جس کو آپ سمجھ نہ سکے۔ باشندگان شیرز میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور آپ کے پاس آ کے اس طرح کہنے لگا، یا امیر، یہ کہتا ہے کہ میں ہرقل بادشاہ کے معززین پادریوں میں سے ہوں۔ مجھے بادشاہ نے یہ سامان دے کر مریض والی حمص کی طرف روانہ کیا تھا۔ ان گٹھوں میں جو گھوڑوں پر ہیں
یعنی ریشمی کپڑے جس میں سونے کی بناوٹ ہے کپڑے ہیں، 10 گھوڑوں پر دینار ہیں اور باقی تمام پر کپڑے لدے ہوئے ہیں۔ آپ نے انہیں کھلوایا، ان میں سے اس قدر مال غنیمت برآمد ہوا کہ اس سے پہلے کبھی ہاتھ نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے انہیں لدوا کر حضرت امیر ابو عبیدہ بن جراح کی طرف ہنکوا دیا۔ آپ اس وقت نہر قلوب کے اوپر جو شیرز کے قریب ہی تھی فروکش تھے۔ آپ نے اس وقت ایک صوتی فرش نیچے بچھا رکھا تھا اور صوتی ہی ایک شامیانہ اوپر تان رکھا تھا تاکہ دھوپ سے بچا جائے۔ حضرت خالد بن ولید نے اس پادری کو آپ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ آپ نے فرمایا، کیا ابو سلیمان کیا ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا، یہ انطاکیہ کا ایک پادری ہے جسے رومی کتے ہرکل نے کچھ ہدایہ دے کر مریض والی حمص کے پاس روانہ کیا ہے۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کے سامنے مال غنیمت پیش کیا گیا جسے دیکھ کر آپ بے انتہا خوش ہوئے اور فرمایا، ابو سلیمان، شیرز کی فتح ہمارے لیے ایک مبارک فعل ہے۔ اس کے بعد آپ نے ترجمان کو بلا کر حکم دیا کہ اس پادری سے نافرمان رومی کتے ہرکل کے متعلق سوال کرے کہ آیا اس نے کچھ جمعیت جمع کی ہے یا نہیں۔ ترجمان کے جواب میں پادری نے بیان کیا کہ ملک ہرکل کو دمشق، بائلبک اور جوسیہ کی فتح ہو جانے کی خبر پہنچ چکی ہے، مگر ابھی یہ اطلاع نہیں ملی کہ حمص کے اوپر بھی دعویٰ ہو چکا ہے، اور اسی لا علمی کی وجہ سے اس نے مجھے یہ ہدایتاً دے کر والی حمص کی طرف روانہ کیا تھا اور یادداشت میں یہ اطلاع دی تھی کہ میں ان قریب تمہاری مدد کے لیے لشکر تیار کر کے روانہ کر رہا ہوں۔ تم عربوں سے کسی طرح جنگ میں پیچھے نہ ہٹنا۔ ملک ہرکل نے ان تمام لوگوں سے جو صلیب کے پرستار ہیں اور انجیل کے پیروکار اور مدد اور کمک کی طلب ہے، اور ہر سلیس کے بندے نے جیسے اوس، سکالیا، انگلستان، ارمینیا، دوکس، مغلیت، کرک، یونان، حلف، غزنی، روما اور ہر حامل صلیب نے اس پر لبیک کہہ کر آمادگی ظاہر کی ہے، اور وہ وقت بہت قریب ہے جب ہر طرف سے فوجیں امڑ کے ٹڈی دل کی طرح حلقر کے پاس جمع ہو جائیں گی۔ آپ ترجمان سے یہ الفاظ سن کے ذرا متوتش ہوئے اور اس پادری پر اسلام پیش کیا۔ اس نے ترجمان سے کہا، تم اپنے سردار سے بیان کرو کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات خواب میں دیکھا تھا، میں رات ہی ان کے ہاتھ پر اسلام لا چکا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ان مشرکوں سے جو اس کے ساتھ تھے اسلام لانے کو کہا، اور جس وقت انہوں نے انکار کر دیا تو ان کے گردنیں اڑا دی گئیں۔ اس کام سے فارغ ہو کر آپ نے حمص کی طرف کوچ کرنے کا حکم فرمایا۔ ایک دستہ بقور مقدمات الجیش آپ کے آگے آگے جا رہا تھا۔ جس وقت یہ دستہ شہر کے قریب پہنچا تو اہل حمص عربوں کے آنے سے اس وقت بے خبر تھے۔ اس نے پہنچتے ہی تخت و تراج کرنا شروع کر دیا۔ رومی شہر کی طرف لوٹے اور یہ کہتے ہوئے کہ مسیح کی قسم عربوں نے بد عہدی کی، دروازے بند کر لیے۔ مسلمانوں کو لشکر بھی پہنچ گیا اور اس نے حمص کو چاروں طرف سے گھیر کے اس کی رسد بندی کر دی اور چاروں طرف اس کے گرد ڈیرے ڈال دیے۔ حمص کے اکثر آدمی اس وقت تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، بعض رسد کے سامان اور بعض متفرق کاموں کے واسطے دور دراز نکلے ہوئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے غلاموں کو بلا کر ہدایت کی کہ وہ متفرق راستوں میں عام شاہراہوں اور چھپی ہوئی گھاٹیوں میں معمور رہیں، اور ہر وہ شخص جو غلہ یا مال تجارت حمص کی طرف لے کر لوٹتا ہو اس کو گرفتار کر کے میرے پاس فوراً لے آئیں۔ غلاموں نے اسی طرح کرنا شروع کیا۔ مریض والی حمص یہ بات نہایت شاک گزری اور اس نے ایک مکتوب حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے نام لکھا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یا معاشر العرب، ہمیں تمہاری اس غداری اور بد عہدی کی خبر نہیں تھی۔ تم نے سامان رسد پر صلح کی تھی، ہم نے اسے بھیج دیا، پھر نامعلوم کس لیے نقص عہد گرا دیا گیا۔ آپ نے اس کا جواب دیا، جن راہبوں اور پادریوں کو تو نے معاہدہ کرنے کے لیے بھیجا تھا انہیں میرے پاس بھیج دے تاکہ میں نے جن دفعات پر ان سے معاہدہ کیا تھا انہیں یاد دلاؤں اور وہ تجھے جا کر بتلا دیں۔
ہم نے بدعہدی اور نقص عہد نہیں کیا ہے اور نہ انشاءاللہ تعالی کبھی کریں گے۔ اس کے بعد مریض نے اسے پڑھ کر راہبان اور پادریوں کو جمع کیا اور باب حمص کھول کر انہیں حضرت ابو عبیدہ بن جرح کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ انہوں نے پہنچ کر آپ کو سلام کیا اور سامنے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ یاد نہیں ہے کہ میں نے تم سے اس بات پر حلف اور عہد کیا تھا کہ میں تمہارے یہاں سے چلا جاؤں گا تا وقت کہ شام کے کسی شہر کو خواہ وہ پہاڑی علاقہ ہو یا غیر پہاڑی فتح نہ کر لوں اور اس وقت تک ادھر کا رخ نہیں کرنے کا۔ نیز فتح کے بعد مجھے یہ بھی اختیار ہوگا کہ میں تمہاری ہی طرف آ جاؤں یا کسی اور طرف چلا جاؤں۔ انہوں نے کہا مسیح کی قسم اس پر صلح ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ سے شیرت اور رستن بہت تھوڑے وقت میں فتح کر دیے اور غنیمت میں ان کے سردار وغیرہ کا مال بھی اس قدر عطا فرما دیا کہ اس تھوڑی سی مدت میں ہمیں اس کی امید نہیں تھی۔ اس لیے نہ اب تم سے ہمارا عہد ہے اور نہ صلح۔ اگر از سر نو صلح کر کے ہماری ذمہ داری اور امان میں آنا چاہتے ہو تو دوسری بات ہے۔ انہوں نے کہا یا امیر آپ نے سچ فرمایا، آپ کی کوئی خطا نہیں ہے۔ آپ اپنی ذمہ داری اور عہد کو پورا کر دیا۔ شیرت اور رستن کی فتح کی خبر کہ آپ حضرات نے انہیں فتح کر لیا ہے ہمیں پہنچ گئی تھی۔ خطا اور بھول ہماری ہی ہوئی کہ ہم نے پھر توثیق کو تصدیق نہ کرائی۔ اب تمہاری کام کی باغ دور ہمارے سردار کے ہاتھ میں ہے، اس کے دل میں جس طرح آئے کرے، ہم اسے جا کر یہ تمام باتیں بتلا دیتے ہیں۔ اس کے بعد راہبان اور پادری لوٹ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرح نے اپنے سپہ سالاروں، نوجوانوں اور حرب کے مشاقوں کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ تم لڑائی کے لیے کیل کانٹے سے لیس ہو جاؤ اور ہتھیاروں کو سنبھال لو۔ ان لوگوں کے پاس نہ سامان خوراک ہے اور نہ کوئی فوج جو لڑائی کے وقت ان کی مدد کر سکے۔ تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے انہی سے استعانت طلب کر کے میدان عمل میں اتر جاؤ۔ مسلمان یہ سن کر ہتھیار لگائے، نیزے سنبھالے اور شہر پناہ نیز اس کے دروازوں کی طرف دوڑ پڑے۔ ادھر اہل حمص اپنے سردار کے پاس جمع ہوئے اور دریافت کیا کہ ان عربوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ اس نے میرے رائے میں ہمیں لڑنے چاہیے اور ان کے مقابلے میں کسی طرح کا کمزوری نہیں دکھلانی چاہیے۔ انہوں نے کہا ہمارے شہر میں اتنا سامان خورد و نوش نہیں ہے جو لڑائی کے وقت رسد وغیرہ کے کام آ سکے۔ ان عربوں نے پہلے ہی صلح کے متعلق ان کی قید لگا دی تھی کہ ہمیں 5 روز کی خوراک دی جائے اور ہم نے جمع کر کے ان کے حوالے کر دی تھی۔ ہمیں ان کے اس ہیلے اور مکر و فریب کی خبر نہیں تھی کہ سامان رسد سے ہمیں خالی ہاتھ کر کے پھر ہم پر چڑھائی کر دی جائے گی۔ اس نے کہا اپنے دشمن سے اتنی عاجزی تمہارے شان نہیں ہے، اور پھر جب کہ ابھی تک نہ تم میں سے کوئی قتل ہوا ہے اور نہ کسی کو زخم تک پہنچا ہے اور نہ کوئی کسی قسم کی دوسری مصیبت آئی ہے۔ فاقوں سے تم ابھی نہیں مرے، ایک وقت کا غرہ تک نہیں ہوا، وہ تم پر دھوکے سے چڑھ آئے ہیں۔ اگر شہر پناہ میں داخل ہونا چاہیں تو چونکہ شہر پناہ کی دیوار پر تھوڑے آدمی بھی نیچے والوں کو کافی ہوتے ہیں، اس لیے تم کبھی انہیں یہاں داخل نہیں ہونے دے سکتے۔ پھر گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ میرے مکان میں اس قدر سامان رسد جمع ہے کہ اگر لڑائی نے طول بھی کھینچ لیا تو تمہیں مدت دراز تک کافی ہوگا۔ نیز علاوہ اس کے ہرقل بادشاہ بھی تمہاری طرف سے کسی طرح غافل نہیں ہو سکتا۔ اسے بہت جلد تمہاری خبر پہنچ جائے گی اور وہ فوراً سنتے ہی تمہاری مدد کے لیے لشکر روانہ کر دے گا۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے یہاں ایک بہت قیمتی بڑی کھیتی تھی جو غلے سے پر رہا کرتی تھی۔ اس نے اسے کھول کر باشندگان حمص پر اس طرح تقسیم کرنا شروع کیا جس کی وجہ سے انہیں ذرا اطمینان ہوا۔ یہ سردار ہر صغیر و کبیر کو اس بقایا دن میں برابر تقسیم کرتا رہا۔ اہل حمص نے آ کر لے جانا شروع کیا، حتیٰ کہ اسی روز یہ کھیتی نصف تقسیم ہو گئی۔
تقسیم کے بعد اس سردار نے ان سے کہا کہ جو کچھ آپ کو دیا ہے اس پر 3 روز قناعت کی جائے اور اپنے دشمنوں سے حتی المقدور لڑنے کی کوشش کو کام میں لایا جائے۔ دوستو 16 نمبر قسط کا یہیں اینڈ ہوتا ہے، انشاءاللہ 17 نمبر قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ دوستو ویڈیو دیکھیں، شیئر کریں، لائک کمنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔